अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आप सबकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा खूबसूरत नावल दर्द दिल की तू दवा की एपिसोड नंबर 57 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को। अब जल्दी से चलते हैं किस्त की जानिब। मोबाइल पर रिंग हुई तो मुबीन साहब चौंक कर माजे से निकल आए। उन्होंने अपनी सुर्ख होती आंखों से इलियार को देखा। उसके चेहरे पर भी दुख और अफसोस रकम था और आंखें जब्त से सुर्ख हो रही थी। मम्मी की कॉल है, मैं देख लूँ। बहुत ही टूटी हुई मुस्कुराहट थी इलियार के होंठों पर। मुबीन साहब के लबों पर उसकी हालत से अफसोस भरी मुस्कुराहट उभरी। वो दुख से दूर जाते इलियार को देख रहे थे। इलियार 5 मिनट में ही बात ख़त्म करते हुए उनके पास आ गया। निगार ने इस टाइम किस लिए कॉल की थी इलियार? जैसे ही वो करीब आकर फिर से बैठा, मुबीन साहब फिक्रमंदी से पूछने लगे। जी, वो मुझे कल किसी काम से ऑफिस बुला रही हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अब बहुत संजीदा था। उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कुछ देर पहले समीन के साथ उसके चेहरे पर थी। इलियार, माजी में जो हुआ वो भले ही खुशगवार ना रहा हो, मगर एक बात याद रखना, हम सब की दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। सारा को जब पता चला था कि इलियार ही वो लड़का है जो समीन से मोहब्बत करता है, वो बहुत मुतमईन हो गई थी। हमेशा उसकी दुआओं में तुम रहे हो। वो इलियार का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से देख रहे थे। ये आप सबकी दुआएं और नौशी आंटी के सब्र का ही नतीजा है कि मैं और समीन एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अंकल, आपने उन दोनों की हिफाजत की। इलियार ने मुस्कुराकर उनके हाथों को थामकर अकीदत से आंखों से लगाया था। मुबीन साहब ने फरते मोहब्बत से बढ़कर उसे गले लगा लिया। आगे क्या हुआ था अंकल? वो आगे की कहानी जानने के लिए बेचैन हुआ। उनसे अलग होकर बेसब्री से पूछा। इंशाल्लाह फिर सब बता दूंगा तुम्हें, मगर अभी नहीं। बहुत रात हो गई इलियार, समीन भी तो परेशान हो रही होगी कि हम दोनों कहाँ रह गए हैं। इंशाल्लाह अब जब तुम कहोगे तब बता दूंगा। बहुत लंबी दास्तान है ये इलियार, और अगर समीन ने सुन लिया ना तो वो बहुत मासूम भी है और नादान भी। कुछ गलत फहमियाँ ना पाल लें हम लोगों की तरफ से। उसका गाल थपक कर उन्होंने कहा तो इलियार ने फ़ौरन तायद में सर हिलाया। वह सही कह रहे थे। बाकी सब उसी दिन जानना चाहिए जब समीन ना हो। उसे वाकई फ़िलहाल कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आज वो बहुत खुश भी थी और उसकी खुशी के लिए इलियार सब बर्दाश्त कर सकता था। आओ अंदर चलें, बहुत देर हो गई है, तुम भी थक गए होगे। मुबीन साहब उसका सर थपक कर उठ गए तो वो भी गहरी सांस लेकर उठ गया। वो लोग बहुत खामोशी से अंदर आए थे। समीन टीवी लाउंज में बहुत आराम से बैठी अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी। हाथों में पॉपकॉर्न का पैकेट भी था। हो गई ससुर दामाद की बात ख़त्म। मुझे तो लग रहा था सारी रात वहीं लॉन में ही रहना है आप दोनों को। उन्हें साथ अंदर आते देखकर समीन बहुत तेज़ी से मगर मुंह बनाकर ही बोली थी। तुम क्यों जल रही हो? और जुमला दुरुस्त करो, ससुर दामाद नहीं, बाप बेटे अपनी पर्सनल बात कर रहे थे। इलियार अपना मूड फ्रेश करने के लिए फ़ौरन उसे छेड़ने के लिए बोला था। बस उठो, अब सोना नहीं, बाद में जवाब दे देना। समीन को तनतना कर जवाब देने के लिए मुंह खोलते देखकर मुबीन साहब ने प्यार से टोक दिया। वो मुंह टेढ़ा करके फिर से पॉपकॉर्न खाते हुए ड्रामा देखने लगी। समीन, रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ अब। इलियार को भी सुबह ऑफिस जाना है। मुबीन साहब ने इस पर आगे बढ़कर रिमोट से एलईडी ऑफ कर दिया। इलियार आराम से पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा उसे समीन का बिगड़ता हुआ मूड देख रहा था। ज़रा सा तो रह गया था बाबा, मुझे देखने दें प्लीज़ बाबा। एली तुम जाओ सो जाओ, वहाँ तुम्हारा रूम है। बड़े मज़े से रिमोट उठाकर फिर से ड्रामा चलाकर इलियार को मलिका ने हुक्म भी दिया। अंकल ना होते तो वो उसे बताता इतने दूर से दूर रहे और मोहतरमा को कोई ख्याल ही नहीं। वो फ़िलहाल उसमें खोकर अपनी परेशानियों को भूल जाना चाहता था। कल देख लेना, आता ही रहता है ये, अभी जाओ। इस बार उन्होंने प्यार वाली सख्ती दिखाई तो समीन को उठना ही पड़ा। दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करके पैकेट उठाए उठाए वो रूम की तरफ बढ़ गई। स्लीपर पहनने की भी जहमत नहीं की थी उसने। जाओ आराम कर लो और कोई टेंशन मत लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मुबीन साहब ने खामोश खड़े इलियार का शाना थपका, फिर मुड़कर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गए तो इलियार भी उधर बढ़ा जिधर समीन गई थी। रूम में समीन अब बेड पर औंधी लेटी मोबाइल खोलकर बैठ चुकी थी। यहाँ भी शुरू हो गई तुम? इलियार ने डोर लॉक करके अपने बेड की तरफ आते हुए नरमी से कहा, साथ ही अपनी शर्ट के बटन भी खोलने शुरू किए। बस थोड़ा सा रह गया, वो देख लूँ। समीन की निगाह बस मोबाइल पर थी और मुँह तेज़ी से चल रहा था। दुपट्टा बड़े आराम से उतार कर तकिए पर रखा जा चुका था। अच्छा ठीक है, बट मैं पहनूं क्या? एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है मेरे पास। इलियार शर्ट उतारता हुआ उससे सादगी से पूछ रहा था। समीन ने इस बार चेहरा उठाकर उसे देखा, फिर मोबाइल को वहीं तकिए पर रखकर ठोड़ी के नीचे मुट्ठी बनाकर रखी और शरारत से उसे देखा। कुछ नहीं, वैसे भी बेशर्मों के सरदार हो।
اس کے شوخ جواب نے الیار کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کے چہرے پر پھینکی اور تھم سے اس کے پاس اس کے اوپر گرا تھا۔ رومانٹک بات کہا جا رہا ہے، مگر تم موبائل کی جانچ تو چھوڑ کر آ جاؤ۔ سمین نے اپنے چہرے سے شرٹ ہٹا کر اسی شرٹ سے اسے مارا تھا۔ بھاگو یہاں سے، ابھی میرا موڈ نہیں، مجھے یہ والا ڈرامہ پورا دیکھنا ہے۔ الیار منہ بناتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میاں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ شکایت کرتا اٹھنے ہی لگا تھا کہ سمین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پرواہ تو صرف آپ کی ہے۔ اس کے ہاتھ کو تھامے تھامے وہ اٹھ کر بیٹھی تو الیار نے خوش ہو کر اس کی طرف رخ موڑ لیا۔ تو پھر ہوٹل والا وعدہ پورا کرو۔ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرنا چاہا۔ نہیں، مجھے پہلے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ سمین اسے منہ چھڑاتی ہوئی پھر سے موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ الیار نے اسے بس گھورا تھا۔ گھورو مت، الماری میں تمہارے لیے کپڑے ہیں، میں نے خریدے ہیں، جا کر پہن لو، ملکہ نے بڑے پیار سے حکم دیا تھا۔ الیار مسکرا کر اٹھ گیا۔ یہاں آ کر کب سے تمہیں شاپنگ کا شوق ہو گیا؟ تم مارکیٹ کیسے چلی گئی؟ الیار کو سچ میں تعجب ہوا تھا۔ الماریوں کی طرف جاتے ہوئے پوچھا بھی۔ وہاں سے آنے کے بعد بابا خوش کرنے کے لیے آؤٹنگ پر لے کر گئے تھے، وہاں بابا شاپنگ پر بھی لے گئے تو چپکے سے خرید لیا۔ دل میں یہ یقین تھا کہ تم آؤ گے ضرور، تب دے دوں گی۔ سمین بہت خوشی خوشی بتاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت اور دور دور سے؟ وہ سب بھولنے لگا تھا۔ دل میں چھائی ساری اداسی، دکھ کہیں کھو گیا تھا۔ اب دل و دماغ پر بس سمین ہی سمین تھی۔ دل چاہا اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بس اس میں کھو جائے، مگر اپنی ملکہ کی ناراضگی کے ڈر سے دل محسوس کر الماری کھولی۔ الیار نے الماری کے پٹ کھولے تھے، ایک نگاہ ہینگر میں ٹنگے کپڑے دیکھے، پھر سمین کو۔ مہینے بھر کے کپڑے لے آئی تھی کیا؟ وہ کپڑے ادھر ادھر کرتا سمین کو دیکھ بھی رہا تھا۔ بات کپڑوں کی نہیں، اس محبت کی تھی جو سمین کو ناراض رہ کر بھی اس سے تھی۔ بس تمہارے لیے سب خریدا، اسی طرح خوش رکھا کرو خود کو۔ وہ موبائل تکیے پر سے اٹھاتی بس الیار کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے وجود سے جیسے اس کا روم مکمل ہو گیا تھا۔ آئی لو یو مائی لائف۔ لیکن تم بتاؤ اس میں سے کیا پہنوں؟ خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے سمین کی رائے بھی مانگی۔ کوئی سا بھی، تم پر تو سب اچھا لگتا ہے۔ ساری رومانٹک باتیں بس دور رہ کر کرنی ہیں۔ وہ ایک شرٹ اور ٹراؤزر والا ہینگر کھینچ کر نکالتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ چپ چاپ سے جا کر چینج کر لو۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سمین نے جھٹ سے پھر سے موبائل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا کرو تم۔ وہ چھوٹی خفکی دکھاتا واش روم کی طرف بڑھا۔ اتنی محبت دو گے تو فائدہ تو اٹھاؤں گی ہی نا۔ وہ بہت اترا کر جھومی۔ اس سے بھی زیادہ محبت دوں گا، اور تم شوق سے فائدہ اٹھاتے رہنا، وہ بھی ہر طرح کا میری جان۔ وہ والہانہ محبت سے اسے دیکھتا واش روم چلا گیا۔ سمین بے انتہا خوشی کے ساتھ موبائل دیکھنے لگی۔ الیار ڈریس چینج کر کے واپس آیا تو اسے اب بھی ڈرامے میں غرق دے کر اسے روم میں ہی موبائل میں مصروف چھوڑ کر ایک طرف بنی بالکنی میں چلا آیا تھا۔ یہاں ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر مبین صاحب کی بتائی ساری باتیں سوچنے لگا، کیسے کیسے اتفاق سے زندگی گزری تھی۔ سوچوں میں کھویا وہ اپنی فکروں میں گم تھا۔ یہاں کیوں آ گئے؟ ابھی وہ سوچوں میں ہی غرق تھا کہ جب سمین آ کر اس کی پشت سے لپٹی تھی۔ الیار کے بغل میں سے ہاتھ ڈال کر اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اسی طرح اس سے لپٹے ہوئے اپنا سر اس کی پشت پر ٹیک دیا۔ الیار نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوما۔ بولا وہ کچھ نہیں تھا، بس خاموشی سے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن سے اپنے دل کو نئی زندگی دے رہا تھا۔ ایسے چپ کیوں ہوئے ایلی؟ سمین نے اسی طرح الیار کی پشت پر سر رکھے ہوئے پیار سے پوچھا۔ بس یوں ہی، تم بولو نا، ڈرامہ ختم ہو گیا تمہارا؟ الیار گہری سانس لے کر اس بار اس کی طرف پلٹ گیا تھا، پھر اس کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکلی تھی۔ واؤ، آج یہ کرم کیسے؟ الیار نے جیسے ہی پلٹ کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں تعجب کے ساتھ ساتھ جگنو سے چمکے تھے۔ سنگ مرمر سا تراشا بدن اپنی ساری رونمائی لیے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، تو وہ جھوٹ موٹ کر ڈرامے والا ناٹک کر رہی تھی۔ اسے سرپرائز دینا تھا، وہ بھی ایسا سرپرائز۔ اچھا ہے نا، آج ہی بھابھی کے ساتھ لائی ہوں۔ وہ بلا جھجک اس سے الگ ہو کر کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، بالوں کی لٹ کو پیچھے کی طرف جھٹکا۔ اف، اس کا قاتلانہ انداز! بجائے اچھا کہ یہ پوچھتی ہاٹ لگ رہی ہوں نا۔ الیار کی آنکھیں اس پر جیسے جم گئی تھیں۔ پنک کلر کی اس کی سلیو لیس نائٹی اس کے جسم کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس پر سے لائٹ سا میک اپ اور بالوں کو اس نے اٹھا کر کیچر میں جکڑا ہوا تھا، پھر بھی کچھ لٹیں اس کے چہرے اور گردن کو چوم رہی تھیں۔ اس کا بے تحاشا حسن اور بھی بھڑک اٹھا تھا۔ الیار سب بھول گیا، ساری پریشانی، ساری الجھنیں۔ دل میں بس اب سرکش جذبات طوفان مچانے لگی۔ اف، کیسے گندے ہو تم! بس اچھا اور پیارا کہا کرو۔ خود پر جمی الیار کی نگاہوں نے جسے سمین کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو، مگر ریمارکس پسند نہیں آیا۔ اچھا کہوں یا پیارا کہوں یا ہوش میں آنے کی کوشش کروں؟ ہوش تو گم کر چکی ہوں، مجھے پاگل بنانے کی یہ عادت تو گھائل کر گئی ہے۔ الیار نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔
وہ سیدھے اس کے سینے سے آ لگی۔ سمین اب ذرا سا شرمائی اور گھبرائی تھی۔ الیار کی بہکی نظریں اور بہکی آواز اب بھی وہ شرما جاتی تھی، اس لیے چہرے پر گلابی رنگ بکھرنے لگا۔ ایسا حسین روپ دھر کر مجھے تباہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کا۔ سمین کے کھلے بازو پر انگلی نیچے سے اوپر لاتے اس کی آنکھیں بہک رہی تھیں۔ بس تمہارے پاس ہی تو ہیں سارے حق۔ کسمسا کر وہ شرمائی سی بولی۔ ایک تو ایسا روپ، اوپر سے تمہارا یہ شرمانا، مجھے تو تم نے لوٹ ہی لیا ہے۔ اس کی یہی ادا تو الیار کو اور بھی دیوانہ کرتی تھی۔ چپ نہیں رہ سکتے تم؟ سمین نے بلش ہو کر اسے گھورنا چاہا، لیکن اس کی نگاہوں کی وہ بے باک چمک سمین کی پلکیں جھٹ سے گر گئیں۔ وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے جھکا تھا، بڑی شدت سے اس کے شانے پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھ دیے۔ آ گئی میری بیٹی، میں تو اپنی بچی کی صورت دیکھنے کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ سمین کو گلے سے لگاتے ہوئے بڑی ماں بہت ہی محبت سے بولی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مبین صاحب کے ساتھ ادھر آئی تھی۔ مبین صاحب کو اچانک گاؤں جانا پڑا تو فائق اور الیار سے مشورہ کر کے وہ اسے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی بڑی ماں، کتنا آپ سے ملنے کا دل ہو رہا تھا، بس مجبور تھی۔ وہ لوگ مجھے یہاں لا ہی نہیں رہے تھے۔ آپ کا بیٹا تو خاص طور پر مجھے میکے بٹھائے ہوئے تھا۔ سمین بھی ان کے شانے پر دونوں بازوؤں کو لپیٹے ان سے لپٹی ہوئی بہت ہی خوشی خوشی بولی۔ آنے دو نالائق کو، کان کھینچوں گی اس کے۔ انہوں نے جیسے سمین کا دل خوش کر دیا۔ سچ میں کھینچیں گی نا؟ بڑی ماں اس کی معصومیت پر زور سے ہنستی۔ کتنی کمی محسوس ہو رہی تھی انہیں اپنی اس بیٹی کی۔ اب کبھی مت جانا ہمیں چھوڑ کر۔ کیسے گھر کو سونا کر کے چلی گئی تھی تم؟ بڑی ماں اس کا سر تھپکتی بہت سرشار تھی۔ الیار کی بیوی کی حیثیت سے وہ اسے اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ اور کیا، جھگڑے کس گھر میں اور کس میاں بیوی میں نہیں ہوتے؟ اب جھگڑا ہو بھی جائے تو تم اس طرف آ کر بسیرا کر لینا، مگر پلیز گھر چھوڑ کر مت جانا۔ وہاں آ کر بڑی ماں کے پاس بیٹھتی نیلم بھی بولے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ سمین بس خوشی سے ہنسی تھی۔ میں تو اب نہیں آنے والی تھی، بس وہ بابا کو اچانک گاؤں جانا پڑا، وہ مجھے لے کر آئے۔ آپ کے دیور کو اچھے سے بتانا تھا مجھے لڑنے کا مزہ۔ سمین بڑی ماں کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھ کر شرارت سے نیلم کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی ماں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ تم دونوں کی دکھاوے کی لڑائی میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ کیوں بڑی ماں، یہ دونوں بس ڈرامہ کرتے ہیں نا لڑنے کا، اور ایک دن بھی ایک دوسرے کے بنا رہا نہیں جاتا۔ نیلم پیر پر پیر رکھ کر بڑے آرام سے سمین کو شرمندہ کر چکی تھی۔ وہ بس کھسیانی ہو کر انہیں آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ اللہ تم دونوں کی محبت کو سلامت رکھے، کسی کی بھی بری نظر نہ لگے۔ بڑی ماں نے بہت پیار سے سمین کو اپنے سامنے کر کے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آمین۔ نیلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے آمین کہا تھا۔ دل میں تو سمین کی بھی اپنی محبت کی ہمیشگی کی صدا نکلی تھی۔ پھر وہ لوگ آپس میں باتوں میں جت گئے تھے۔ آرام سے لان میں بیٹھی وہ لوگ دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے سمین کو بے چینی سے الیار کے آفس سے آنے کا انتظار تھا۔ وہ 2 دن پورا اس سے ملی بھی نہیں تھی۔ وہ مجبوری کی وجہ سے آ بھی نہیں پایا تھا، اور سمین نے اس سے ناراض ہو کر اپنا موبائل بھی آف کرتے ہوئے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر اب اپنے گھر آ کر الیار کے بغیر وہ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ نگار بیگم بڑے آرام اور سکون سے وہاں سے گزر کر اپنے روم میں جا رہی تھی کہ لان میں گونجتی ہنسی مذاق کی باتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے تھوڑا تجسس سے ادھر کی طرف دیکھا تھا جہاں آپا کے ساتھ وہ دونوں بھی بیٹھی تھیں۔ تو تم پھر سے آ گئی؟ نگار نے بہت ہی سرد تاثر کے ساتھ سمین کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں برف سے کاٹ لیے سمین کو گھور رہی تھی۔ دماغ میں پھر سے کئی تصویریں بگڑنے لگیں۔ ایک ایک کر کے بہت سے منظر نے انہیں جلانا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں بھی معلوم پڑ جائے گا کہ نگار سے کھیل کھیلنے کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ بہت زہریلی انداز میں سوچتے وہ سمین کو بس نفرت سے گھورے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں ممی؟ اچانک ہی الیار نے پیچھے سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونک کر مڑی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بنا کوئی تمہید باندھے وہ بہت زہر بھرے انداز میں بولی تھی۔ الیار بس گہری سانس لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پر بس نفرت ہی نفرت تھی، بے تحاشا نفرت، جسے پہلے کی طرح اب انہوں نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ الیار نے ایک نظر بے خبر سمین کو دیکھا، پھر نگار کو۔ اسے اس کا باپ لے کر چلا گیا تھا نا، اور یہ اس گھر میں ہمیشہ کے ارادے سے گئی تھی نا، پھر یہ میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ وہ اب بھی بہت ہی زہریلے انداز میں سمین کو دیکھ رہی تھی۔ الیار بہت سنجیدہ ہو گیا۔ نگار بیگم اب کھل کر اس کی مخالفت کرنا شروع ہو چکی تھی، اور اب اسے بھی سب ظاہر کرنا تھا۔ مبین انکل چلے گئے ہیں، اس لیے ڈیڈ سمین کو یہاں لے آئے ہیں۔ وہ بہت تحمل سے اپنا غصہ دباتے ہوئے انہیں سمین کے آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ تو یہ اپنے نام نہاد کے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی؟ دنیا میں اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں جہاں یہ اپنا منحوس چہرہ لے کر دفن ہو جائے؟ کیوں بار بار میرے گھر میں آ جاتی ہے؟ وہ اس بار بہت زور سے چلائی تھی۔ ان کے اس طرح چلانے سے وہ لوگ بھی متوجہ ہو ہی گئی تھی۔
بڑی ماں جلدی سے اٹھ کر وہاں آئیں، ان کے پیچھے نیلم اور گھبرائی سے سمین بھی۔ الیار نے ماتھے پر سینکڑوں بل ڈال کر نگار کا بے تحاشا غصے بھرے انداز کو دیکھا۔ وہ خود پر بہت ضبط کر رہا تھا، ورنہ دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ اپنی ممی سے پوچھے کہ اپنی نفرت میں انہیں یہ بھی بھول گیا ہے کہ سمین اس کی بیوی ہے اور اس گھر پر اس کا حق ہے۔ اس طرح بولتی چلاتی وہ کہیں سے بھی ایک ویل مینرڈ عورت نہیں لگ رہی تھی جیسی وہ ہمیشہ سے ظاہر کرتی تھی۔ اس کا باپ ابھی زندہ ہے تو پھر اسے کہیں اور ٹھکانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ فائق صاحب ان کے سارے جملے سن کر ادھر ہی آ گئے۔ وہ الیار کے ساتھ ہی آئے تھے، مگر مبین صاحب کی کال کی وجہ سے انہیں وہیں رک کر جانا پڑا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں یہاں پہنچنے میں ذرا دیر ہوئی تھی۔ نگار کے چلانے پر وہ بھی متوجہ ہو گئے تھے اور ان کے آخری جملے سن کر بہت ہی نفرت سے بھرے تھے۔ وہ اس لیے وہاں سے آ کر انہوں نے پتھریلی آواز میں نگار سے کہا، سگا باپ بھی زبردستی کے بنائے گئے ٹھکانے پر قبضہ جما کر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے بے شرموں کا خاندان میرے اسی گھر میں جمع ہے۔ نگار بہت ہی حقارت سے انہیں اور سمین کو دیکھ کر پھنکاری۔ فائق صاحب کی پیشانی پر ہزار بل پڑے تھے۔ ادھر سمین کو عجیب طرح کی شرمندگی کا احساس ہوا تھا، آنکھیں بھی نم سی ہو گئیں۔ نگاہیں فوراً الیار کی سرخ ہوتی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھیں۔ کون زبردستی رہ رہا ہے اور کون بے شرموں کے خاندانوں سے ہے، تم اچھے سے جانتی ہو۔ لگتا ہے تمہیں پھر سے بتانا پڑے گا کہ میری کیا حیثیت ہے۔ فائق صاحب ان کے مقابل میں کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑوے لہجے میں بولے، تمہاری حیثیت یہ ہے فائق معین علی کہ تم ایک نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، اور تمہارا گھٹیا پن ایسا ہے کہ تم نے اپنی 2 کوڑی کی بیٹی کو میرے بیٹے کے لیے استعمال کیا، اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے بیٹے کو جال میں پھنسایا، اس کا سودا کیا ایک دلال کی طرح۔ وہ بہت چبا چبا کر بہت ہی گری ہوئی بات بول رہی تھی۔ ان کی ضلالت پر اتر آنے پر فائق صاحب کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں انہوں نے۔ وہیں یہ سب سن کر سمین جیسے شرم سے زمین میں ہی گڑ گئی تھی، آنکھوں سے فوراً آنسو بہہ کر گالوں پر لڑکے تھے۔ نگار کی باتیں ایسی تھیں کہ بڑی ماں کا دل کیا آج وہ انہیں تھپڑ ہی مار دے۔ وہ تانے دیتے ہوئے یہ بھی بھول رہی تھی کہ اس میں ان کے اپنے بیٹے کی ہی توہین ہے۔ نیلم بہت غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی اور الیار کا بس نہیں چل رہا تھا آج اپنے آپ کو ہی ختم کر دے، سارے جھنجھٹ ہی ختم ہو جائیں گے۔ ساری کہانی مبین صاحب سے سن کر وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ ممی؟ الیار دانت پر دانت جمائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زمین کی بھیگی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کا سوال پڑھ کر اب اسے چپ نہیں رہا جا رہا تھا۔ تم تو خاموش ہی رہنا الیار، ہرگز ہمارے بیچ میں مت بولنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ نگار اس کی طرف مڑ کر اس کے اوپر بہت غصے سے دھاڑی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اس طرح اس سے غصے سے ٹوکا تھا۔ وہاں موجود سب کے چہرے پر تعجب بھرے اثرات ابھرے تھے۔ وہیں الیار کے چہرے کا سرد پن اور بڑھ گیا تھا۔ یس، تم مت بولو الیار، یہ میرے اور اس کے بیچ کا ہی معاملہ ہے اور میں ہی اسے ختم کروں گا۔ فائق صاحب آنکھوں سے خون ٹپکاتے ہوئے نگار کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے الیار کو دیکھتی نگار کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور انگارے برساتے لفظوں میں بولنا شروع کیا۔ آج بتا دو نگار کہ اگر میں گھٹیا ہوں تو تم اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہو، جس نے اپنے مفاد کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں تک کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی محبت کو برباد کرنا چاہا۔ تم نے سمین کی جان تک لینی چاہی۔ نگار کے بازو کو تھامے وہ غرا رہے تھے۔ بڑی ماں اور نیلم کو جیسے شوق لگا تھا۔ سمین رونا بھول کر صدمے سے الیار کی شکل دیکھنے لگی۔ الیار کی نگاہیں شرمندگی سے جھک گئیں تو وہ اب سمجھی کیوں الیار اسے اپنے نگار سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ تم تو ہمیشہ ایسے تھے، اپنا جرم میرے اوپر ڈال دینا چاہتے ہو۔ نگار نے اپنے بازو چھڑا کر سرے سے انکار کیا تھا۔ الیار کا سر اور جھک گیا۔ اس جھگڑے سے آج اس کے دل کے 100 ٹکڑے ہو رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے تم یہی کہو گی، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تم نے ہمیشہ کی نگار، مگر یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہیں سب بے گناہ سمجھتے ہیں۔ تمہاری اصلیت سب پر کھل چکی تھی، پہلے بھی اور اب بھی۔ میں اپنی بیٹی کے اوپر کبھی تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتا، مگر تمہارے شوہر کی التجا نے مجبور کر دیا۔ وہ تمہیں ہارا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے زین نے سمین کا نکاح کیوں کروایا تھا؟ صرف اور صرف تمہیں سزا دینے کے لیے۔ وہ نوشی کا بدلہ تمہارے بیٹے سے اس کی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے باندھ کر لینا چاہتا تھا۔ وہ نوشی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اگر وہ اس سے جان بھی مانگ لیتی تو وہ خوشی خوشی دے دیتا۔ تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ اس نے اس کی محبت پر بیٹا، جائیداد، یہاں تک اپنی جان بھی لٹا دی۔ ان کی حقارت بھری نظریں سچائی بتاتے ہوئے وہ غراتے ہوئے بول رہے تھے۔ نگار کو اب صحیح معنوں میں شوق لگا تھا۔ اور بھی بتاؤں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ ان کے چہرے پر جھک کر آنکھیں ڈال کر زہر ہو رہے تھے۔ زین کی نظر میں تم 2 کوڑی کی کیا 1 کوڑی کی بھی نہیں تھی۔
زبردستی کی اس شادی سے وہ نفرت کرنے لگا تھا تم سے، اتنی نفرت کہ اس نے کبھی دل سے تمہیں بیوی کی بھی حیثیت نہیں دی، محبت کیا دیتا، صرف ایک عورت ہی سمجھا۔ اور میری نظر میں تم ایک ایسی عورت ہو کہ کبھی میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں کوئی حیثیت دینے کا خیال چھو کر بھی نہیں گزرا۔ تم مجھے عورت نہیں، ہمیشہ ناگن نظر آئی، مجھے تم سے ہمیشہ گھن آئی اور آتی ہے۔ تم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود بھی میری نظر میں اس عورت کی طرح رہی جس پر میں نے کبھی ایک مرد بھری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شوہر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ سے بولے تھے، مگر وہاں موجود سب کے کانوں میں ان کے ہر جملے صاف صاف پہنچ رہے تھے۔ الیار کے دل کو جیسے کسی نے مسل دیا تھا۔ یہ اس کی ماں کی نہیں، اس کی بھی بے عزتی تھی، مگر وہ یہ بے عزتی سہنے کے لیے مجبور تھا کیونکہ نگار کے جرم تلے وہ دب چکا تھا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ احساس توہین سے نگار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فائق سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے باری باری سب کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، پھر ان کی نگاہ سمین پر ٹھہر گئی۔ انہیں لگا جیسے وہ نوشی ہو اور اس پر ہنس رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو، دیکھ لو نگار، تم ساری کوششوں کے باوجود بھی مجھ سے پیچھے رہ گئی۔ کل بھی تم میرے ہاتھوں ہاری تھی، آج بھی تم میرے ہاتھوں سے ہار گئی ہو۔ نوشی ان پر لگاتار ہنس رہی تھی اور نگار لہو رنگ آنکھوں سے اف ان کی خونی نگاہیں۔ سمین ان کی نگاہوں سے بے انتہا خوفزدہ ہو کر نیلم کے پیچھے چھپنے لگی۔ نگار اسے دیکھتے ہوئے جیسے درد سے بلبلا اٹھی، سر عام اپنی بے عزتی پر وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنی بیٹی اور اپنی مری ہوئی بیوی پر نا؟ تو آج میں دکھا دوں گی کہ میرا بیٹا صرف اپنی ماں کا ہے، وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کس پر تھوکتا ہے۔ وہ جھٹکے سے الیار کی طرف مڑی، وہ بالکل ساکت کھڑا بس خود کو تماشا بنتے دیکھ رہا تھا۔ تماشا ہی تو بن گیا تھا وہ۔ ہر کسی نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا، اپنی نفرت کے لیے استعمال کیا تھا، اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے۔ وہ آنکھوں میں بے تاثر سا انداز لیے نگار کو دیکھ رہا تھا۔ الیار، تم ابھی اور اسی وقت سمین کو طلاق دو گے۔ ان کی اچانک اس بات پر الیار کے دل پر ایک خنجر اور گڑا تھا۔ سمین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فائق صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے۔ نگار، بس کرو، کیا تماشا لگایا ہوئے؟ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بڑی ماں تڑپ کر آگے بڑھی۔ الیار کے چہرے پر چھا گئے غموں کے احساس نے انہیں تڑپا دیا تھا۔ وہ کیسے نہیں بولتی؟ آپا، آپ بیچ میں مت بولیں، یہ میرے اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، آپ کے بیٹے کا نہیں، اس لیے زبردستی کی دخل اندازی مت کریں۔ پھپھو ہیں، پھپھو ہی رہیں، ماں بننے کی کوشش مت کریں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بہت ہی بدتمیزی سے انہیں ٹوکا تھا۔ الیار خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دنیا میں اسے سب سے زیادہ چاہتی ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور آج اس سے اس کی زندگی چھین لینا چاہتی ہیں۔ الیار، تم اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے، تم اس انسان سے اپنی ممی کی بے عزتی کا بدلہ لو گے۔ وہ الیار کی ہر حالت سے بے خبر فائق صاحب کو دیکھتے ہوئے زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ سمین کی آنکھوں میں بے انتہا خوف چھلکا تھا، دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اس نے سہارے کے لیے نیلم کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بیچاری خود حیران پریشان سی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ فائق صاحب اب کچھ نہیں بول رہے تھے۔ اب فیصلہ الیار کے ہاتھ میں تھا، وہ جو چاہے کرے۔ وہ بھی اب دیکھنا چاہتے تھے محبت پھر کیا کرتی ہے۔ الیار، کیا کہا میں نے تم سے؟ طلاق دو اس لڑکی کو۔ انہوں نے ساکت کھڑے الیار کا بازو ہلا کر بہت غصے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ بولا تو بہت سرد آواز تھی اس کی۔ کیوں؟ انہیں شوق لگا الیار کے جواب پر، وہ چلائیں، تمہاری ماں کی بے عزتی کر رہا ہے یہ شخص، زندگی بھر اس نے مجھے تڑپایا، میری یہ حیثیت ہے اس کے آگے، اور تم کہتے ہو کیوں؟ تمہیں اپنی ماں کی پرواہ نہیں، ان کی عزت کا کوئی احساس نہیں؟ آج تمہیں اس کی بیٹی کو طلاق دے کر، اس کے غرور کو توڑ کر اپنی ماں کے اتنے سالوں کے صبر کا انعام دینا ہے۔ اسے مزہ چکھا دو کہ تم اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ وہ جو کچھ بول رہی تھی، فائق صاحب مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہے تھے۔ سمین کا دل کیا ان کا منہ نوچ لیں، جو اپنے آپ کو مظلوم اور اس کے بابا کو ظالم ثابت کر رہی تھی۔ یہ آپ دونوں کا میٹر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت سالوں پہلے آپ نے مجھے یہی کہہ کر چپ کرا دیا تھا نا ممی، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ دونوں نارمل ممی ڈیڈ کی طرح کیوں نہیں ہیں، کیوں آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت سے پیش نہیں آتے، تو آپ نے ہی مجھے چپ کروا دیا تھا، یہی کہہ کر نا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، میاں بیوی کے پرسنلز میں دخل اندازی مت کرو، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، تو آج مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں اپنے درمیان؟ وہ بہت ہی تحمل سے انہیں سب یاد دلا رہا تھا۔ نگار اور بھی بھڑک گئی۔ الیار، وہ اور معاملہ تھا، یہ میری عزت کا سوال ہے، تمہیں سمین کو طلاق دینی ہوگی۔ سب ایسے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ طلاق دینے کا حق نہیں میرے پاس، وہ اب بھی بہت تحمل سے سب برداشت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہیں؟
سارے حق تمہارے پاس ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ابھی کے ابھی اسے طلاق دو، ابھی کے ابھی، ورنہ۔ نگار اس پر انگلی اٹھا کر بولی۔ ورنہ کیا؟ الیار کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بار تمہیں اپنی ماں اور بیوی میں سے ایک کو چننا ہوگا، وہ غرائی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے اس دھمکی سے کنونس کر لیں گی؟ اور میں آپ کی مان جاؤں گا؟ سمین کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، نو نیور، کبھی نہیں، مر جاؤں گا تو بھی نہیں۔ الیار کے اٹل ارادے کا اس کی آواز سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ نگار کی آنکھیں پھٹ گئیں اور باقی سب کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ الیار، میں خود کو مار ڈالوں گی اگر تم نے سمین کو طلاق نہیں دی۔ اپنی بات منوانے کے لیے نگار کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ سمین کا دل ڈر ڈر کر سکڑنے لگا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔